कितना नंबर हो जाएगा 3। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे गजल। बताइए सबसे पहली बात, गजल की जुबान का लफ्ज है अरबी। अरबी ज़बान का। ये अरबी। मुकम्मल हो गई, आप देखिए वहाँ, हाँ मैंने सारे वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिए। अरबी जुबान का लफ्ज है। गजल के माना क्या होते हैं? औरतों से औरतों का तारीफ करना। औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तारीफ करना। गजल के माना क्या आते हैं? इस्तिलाही माना था, लफ्जी माना। हुस्न और इश्क का बयान। कातना। चलिए, ये है तमहीद, और आपको मुत्तहिद रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका ही मिलेगा। पढ़िए कोई बुलंद आवाज़ से, जल्दी पढ़िए, आसान है बिल्कुल। जी, तमहीद गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू और बहुत अहम सिन्फ शुकन करार दिया गया है। आबरू से मुराद ये कि उर्दू शायरी का आगाज़ करते ही ज़हन गज़ल की जानिब चला जाता है। सिन्फ सुखन इसलिए करार दिया गया है कि ये मुख्तलिफ नशिस्त फराज के बावजूद आज भी नशिस्त इसी नहीं लिखा है, आबोताब के देख कर लिखिए, देख कर पढ़िए, नशीब व नशेबो फराज। फराज। ये मुख्तलिफ नशेबो फराज के बावजूद आज भी इस आबोताब के साथ जवालो दा है। इसकी मकबूलियत में हुर्फ नहीं आता। देख कर नहीं आता। जवा दवा है। रवा 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 दवा। बस माइक बंद कर दो। रवा दवा है। इसकी मकबूलियत में हुर्फ नहीं आया है। रुको, इस इकाई में हम गज़ल की हाँ हाँ, चाबी तो मेरे पास नहीं है, असलम से पूछिए ना। उस पर नहीं है क्या, बोर्ड पर? असलम को फोन कीजिए, असलम ही था शाम में। ठीक। देख कर नहीं पढ़ते, मजा ही किरकिरा गया। पहला ही मुश्किल भी नहीं था, कुछ पढ़ जाओ। जब रवा को जवाल पढ़ोगे तो क्या उसको कुछ मतलब न तारीफ होगी न कुछ होगा, मुझे पढ़वाता नहीं। मुश्किल हो तो मैं खुद बताता हूँ। गजल को उर्दू शायरी की आबरू और बहुत अहम सिनफे सुखन करार दिया। नंबर एक सवाल ये है कि किस सिनफे सुखन को उर्दू की आबरू कहा गया है? तो गजल को। गजल गजल को। माइक बंद कीजिए सब लोग। नंबर दो, कह रहे हैं कि आबरू से क्या मुराद है। फिर सवाल इस तरह के सवाल आजकल आते हैं कि आबरू से क्या मुराद है। आबरू से मुराद ये है कि ऐसी सिनफे सुखन जिसका नाम लेते ही या जिक्र आते ही उसके पूरे इहाते की तरफ आपका जहन दौड़ जाए, इसलिए उसको आबरू कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इस यूनिवर्सिटी के आबरू कौन है? इसके वाइस चांसलर हैं। आपके घर के आबरू कौन है? आपके वालिद मोहतरम हैं। इस तरह मतलब यूं समझिए कि जिसके जिक्र से और जिसकी हाजिरी से वह मजलिस या वह सिन्फ या वह नशिस्त मतलब चले, उनके इशारे पर वह चीज़ चले, उनके इशारे पर बर्खास्त हो जाए। तो उर्दू अदब में गज़ल इस कदर मशहूर और मारूफ है कि नाम आते ही फ़ौरन हर एक बच्चा हो या जवान, खा बूढ़ा या ज़ईफ़, सबका दिमाग, सबका जहन उसकी तरफ चला जाता है। करिए मुख्तलिफ नशेब फराज के बावजूद, नशेब फराज मतलब उतार चढ़ाव के बावजूद, आज भी उसी आबो ताब के साथ रवां दवा है, यानी चल रहा है। इसकी मकबूलियत में हर्फ नहीं आया, यानी कमी नहीं आई। तो इस दोनों का सवाल का जवाब यही हो गया कि गज़ल को उर्दू शायरी का आबू को शायरी की आबरू कहा गया है।
اس اکائی میں ہم غزل کی تعریف، حیت، موضوعات اور فنی لوازمات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ غزل کا خاص وصف ایجاز و اختصار ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے، یہ اس کو یاد کرنا ہے۔ مذکورہ اکائی میں ہم غزل کی رمزیت و ایمائیت اور حسن پیدا کرنے والے وسائل مثلا علم بدیع اور علم بیان پر گفتگو کریں گے۔ پڑھیے یہاں سے بلند آواز میں، اطمینان سے پڑھیے، جی، مت کیجیے، غزل کی تعریف اور حیت۔ ایک آدمی عام طور پڑھیے۔ پر غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا ہے۔ گویا غزل میں حسن و عشق کا ذکر ہوتا ہے۔ علماء ادب نے غزل کی دو وجہ تسمیہ قرار دی ہیں۔ پہلی توجیہ شمس قیس رازی کے توجیہ کیوں مطابق پڑھ یہ رہی ہیں؟ توجیہ کیا ہوتا ہے؟ توجیہ اچھا، پہلی توجیہ شمس قیس رازی کے مطابق یہ ہے کہ ہرن کو غزال کہا جاتا ہے اور ہرن کی ایک مخصوص آواز کو غزل القلب کہا جاتا ہے۔ یہ آواز ہرن اس وقت نکالتا ہے جب وہ شکاری کتوں سے گھر جانے کے سبب سہما ہوا ہوتا ہے اور ایسی حالت میں اس کے حلق سے غز کی درد بھری آواز نکلتی ہے، جسے سن کر شکاری کتے اضطراب کا شکار ہوتے ہیں اور ہرن کا تعاقب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آواز میں بے بسی و مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کیفیت ہوتی ہے، لہذا اس تعریف کی روح سے غزل میں نہ صرف حسن و عشق کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے، بلکہ اس میں انسانی زندگی کی کشمکش، کاوش اور امید و بیم کی حالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قصیدہ کی تشبیہ جسے نسیب بھی کہا جاتا ہے، اس میں اگر محبوب کا سراپا بیان کیا جائے تو اسے غزل کہتے ہیں۔ قصیدہ جب عربی زبان سے سفر کرتا ہوا فارسی میں پہنچا تو فارسی گو شعراء نے تشبیہ نسیب کے حصہ کو قصیدہ سے الگ کر کے ایک نئی صنف بنا دی۔ اسی لیے غزل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غزل قصیدہ کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ بس اس سوال سے ایک پروفیسر سے بات ہو رہی تھی، اس پر کافی دیر بات بھی ہوئی تھی، بڑا اہم سوال ہے۔ خیر ہمیں تبھی امتحان کے لیے پڑھنا ہے، لیکن اس کتاب کو رکھیے گا اور مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ دیکھیے اس میں بہت اہم سوالات ہیں۔ عام طور پر غزل سے مراد عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، عام طور سے جو عمومی معنی ہے وہ ہے۔ اس لیے میں آپ نے شروع سے پوچھا تھا کہ اس کے معنی بتائیے۔ گویا غزل میں حسن و عشق کا ذکر ہوتا ہے۔ اب مطلق تعریف کیا ہے تو حسن و عشق کی تعریف کی جاتی ہے۔ علماء ادب یعنی ماہرین ادب نے غزل کی دو توجیہ قرار دی ہے یا دو وجہ تسمیہ بیان کیا ہے۔ پہلی توجیہ شمس قیس رازی کے مطابق ہے۔ شمس قیس رازی کے مطابق ہے کہ ہرن کو غزال کہا جاتا ہے، ہرن کو، اور ہرن کی ایک مخصوص آواز کو غزل القلب کہا جاتا ہے۔ یہ آواز ہرن اس وقت نکالتا ہے جب وہ شکاری کتوں سے گھر جانے کے سبب سہما ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایسی حالت میں اس کے حلق سے گز گز کی درد بھری آواز نکلتی ہے، جسے سن کر شکاری کتے اضطراب کا شکار ہوتے ہیں اور ہرن کا تعاقب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس آواز میں بے بسی و مایوسی کے ساتھ امید کی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں سے مزہ آئے گا آپ کو اس لائن سے سمجھنے میں۔ لہذا اس تعریف کی روح سے غزل میں نہ صرف حسن و عشق کے جذبات کی ترجمانی ہوتی ہے،
بلکہ اس میں انسانی زندگی کی کشمکش، کاوش اور امید و بیم کی حالت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. یہاں بھی ایک سوالات ہے اپنے آپ میں. دوسری توجہ دیکھیے کہ قصیدہ کی تشبیہ یعنی نصیب سے بھی کہا جاتا ہے. اس میں اگر محبوب کا سراپا بیان کیا جائے تو اسے غزل کہتے ہیں. قصیدہ جب عربی زبان سے سفر کرتا ہوا فارسی زبان میں پہنچا تو فارسی گو شعراء نے تشبیب یا نصیب کے حصے کو قصیدہ سے الگ کر کے ایک نئی صنف بنا دی. اسی لیے غزل کے متعلق کہا جاتا ہے کہ غزل قصیدے کے بطن سے. اس میں سے دو سوال کوئی بتائیے اس پورے دونوں پیراگراف کا. غزل کس کے بطن سے نکلتا ہے؟ جی نمبر 1 غزل قصیدے کے بطن سے نکلا. ٹھیک ہے نکلی ہے چونکہ غزل جو ہے نا مؤنث ہے. نمبر 2 قصیدے غزل میں صرف حسن و عشق کا بیان نہیں ہوتا ہے بلکہ زندگی کے کشمکش، امید و بیم کی حالات بھی بیان کیے جاتے ہیں. یہ دو آپ یاد کر لیجیے گا. اب اس کو پڑھیے. خالص حیاتی پڑھیے جلدی سے. جی غزل خالص حیاتی صنف ہے. حالانکہ عام طور پر اسے حسن عشق کی کیفیات اور جذبات کے اظہار کا مؤثر وسیلہ قرار دیا جاتا رہا ہے. لیکن مؤثر وسیلہ قرار دیا جاتا رہا ہے لیکن اس نے ان تمام حدوں کو عبور کر کے عہد جدید میں بھی اپنی پہچان قائم کی ہے. حیت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں. مطلع کے بعد آنے والے شعر کے بھی دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو تو اسے مطلع ثانی کہا جاتا ہے. مطلع کے بعد آنے والا شعر جس کا دوسرا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو اسے حسن مطلع کہتے ہیں. غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں. ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصروں میں اور باقی تمام اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں ان کی پابندی کی جاتی ہے. قافیہ کے بعد آنے والے لفظ کو ردیف کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ کے بعد مقرر آتا ہے. غزل میں کم سے کم 7 اور زیادہ سے زیادہ 21 اشعار ہوتے ہیں لیکن اس کی پابندی کم کی جاتی ہے. غالب کے مندرجہ ذیل غزل مذکورہ بالا مطلب بحث کی صراحت کر دے گی. جی یہ جو اصطلاحات ہیں یہاں آپ کو یاد کر لیجیے. مطلع کس کو کہتے ہیں بتائیے. پہلے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کا مقطع کس کو کہتے ہیں؟ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے. حسن مطلع کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو دوسرا مصرع اس کو مطلب کہ بعد آنے والا مصرع حسن مطلع. ٹھیک. قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ قافیہ ہم وزن الفاظ جو ردیف سے پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ردیف کس کو کہتے ہیں؟ قافیہ کے بعد جو قافیے کے بعد مصرے کے آخر میں جو آتا آپ میں ہے. سے پڑھیے. جی کون پڑھے گا؟ نقش فریادی کسی ہے اور کو پڑھنے دیجیے. نقش فریادی ہے کس کی شوق تحریر کا کاغذی ہے پہرن ہر پیکر تصویر کا کاؤ کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جو یہ شیر کا جذبائے بے اختیار شوق دیکھا چاہیے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا باہر نہیں آگہی باہر ہے. باہر کیا ہوتا ہے؟ باہر ہے. باہر دم شمشیر کا آگہی دامے شنیدن جس قدر چاہے بچھائے
مدعا انقا ہے اپنے مدعا نہیں، عالم مدعا، تقدیر کا. مدعا، مدعا کیا ہوتا ہے؟ مدعا، مدعا مدعا، مدعا انقا ہے مدعا اپنے نہیں، عالم. مدعا، مدعا پڑھو نا، سنو نا بات کو پہلے. مدعا، مدعا مدعا نہیں ہوتا ہے. دال پر تشدید، دال پر مشدد کرو دال کو. مدعا مدعا انقا ہے اپنے عالم تقریر کا. بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا. اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے جس میں تحریر اور تصویر قافیہ ہیں اور کا ردیف ہے. دوسرا شعر حسن مطلع ہے جو غزل کو آہنگ عطا کرتا ہے. آخری شعر مقطع ہے جس میں تخلص غالب استعمال ہوا ہے. اب اس دو لائن سے آپ کو سمجھ لینا ہے کہ مطلع کون ہے، مقطع کون ہے، ردیف کون ہے اور قافیہ کون ہے. یہ بڑا اہم ہے. تو پہلا شعر مطلع ہے جس میں تحریر، تصویر. یہاں دیکھیے، ایک پورے شعر کے حساب سے یہ مطلع ہو گیا. اب تحریر اور تصویر کو بتائیے. تو تحریر اور تصویر قافیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تحریر اور تصویر کیا ہو گیا؟ قافیہ ہو گیا. پتہ چلا کہ پہلے قافیہ آتا ہے، بعد میں ردیف آتا ہے. اب یہ ہو جائے گا ردیف، یہ ہو جائے گا ردیف اور یہ ہو جائے گا ردیف. ٹھیک. آخر شعر دیکھیے جس میں غالب نے کہا بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا. غالب نے تخلص بیان کیا تو کیا مقطع کہا جائے گا. ٹھیک ہے، جو غزل کو آہنگ عطا کرتا ہے. دوسرا شعر حسن مطلع ہے. حسن مطلب یہ کاؤ کاؤ اصل میں بتائیے، کاؤ کائے کر دیا، کاؤ کاؤ سخت جان آیت آئی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جو یہ شیر کا. تو اتنا آپ سمجھ گئے. آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے. مطلب مقطع مطلب سمجھ لیا. خطاب میں نے پڑھا دیا آپ کو آخری میں، 10ویں یونٹ میں کتاب میں پہلے دیا تھا، اس میں دیکھ لیجیے آپ. اب یہاں غزل کی فنی خصوصیات پڑھ لیجیے تھوڑا سا. کون پڑھے گا؟ آپ میں جلدی پڑھیے تاکہ معلوم ہو جائے. غزل کی فنی خصوصیات. جی سر. غزل کی فنی خصوصیات. چونکہ غزل میں کسی بات یا خیال کا بیان ایک شعر میں مکمل کرنے کی شرط ہوتی ہے اور ایک شعر دھیان سے یعنی پڑھیے. محض 2 مصروں میں جی اور ایک شعر یعنی محض 2 مصروں میں چند ہی الفاظ لائے جا سکتے ہیں. اس لیے لامحالہ بات کو اشاروں میں کہنا ضروری ہوتا ہے. اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل کے شعر میں بات کو کھول کر اور طوالت کے ساتھ بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. اسی لیے غزل کی سب سے بنیادی صنفی خصوصیات اس کا رنسمیہ اور اشاراتی طرز بیان سمجھا جاتا ہے. رک جائیے، اسی کے ساتھ یہ بھی ہے. رک جائیے. اب یہاں ایک دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ غزل میں بات جو ہوتی ہے رمزیہ، رمزیہ مطلب اشارے میں ہوتی ہے، اور اختصار اور ایجاز تو اس کا فنی خصوصیت ہے. جب ظاہر سی بات ہے کسی بات کو آپ ایجاز اور اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تو اس میں طول نہیں ہوگا اور وہ بات طویل نہیں ہوگی. تو کیا ہوگا پھر؟ اختصار کے ساتھ ہوگا. اور جب اختصار ہوگا تو بات اشارے میں ہوگی. اتنی بات آپ کو یاد رکھنی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بات کو کھول کر نہیں بلکہ ضمیر سے، صیغہ ضمیر سے اور اشاروں کنایات سے، تلمیحات سے بات کہی جائیں گی. چلیے آگے. اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جب بات کو اشاروں میں کہا جاتا ہے تو اس میں معنی کا امکانات بڑھ جاتے ہیں. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی بات کو واضح انداز میں براہ راست بیان کیا جائے تو اس کے معنی عام طور سے مکمل اور محدود ہوتے ہیں. لیکن بات کو اگر نامکمل چھوڑ دیا جائے اور صرف اشاروں میں کہا جائے تو اس صورت میں ایک ہی بات کے ایک سے زیادہ معنی نکلنے کے امکان رہتے ہیں. یہ بات اس حقیقت کی روشنی میں اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ شاعری نثر کے مقابلے میں کم سے کم الفاظ کا تقاضا کرتی ہے. اس طرح شاعری اپنی فطرت کے لحاظ سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کی حامل ہوتی ہے. بس تو سمجھ گئے.
غزل میں بات واضح نہیں ہوتی ہے بلکہ بات رمز و کنایے میں کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے پڑھیں گے, آپ پڑھیں گے موضوعات بھی پڑھ لیجیے, پڑھا تو دیا موضوعات, پھر بھی یہاں سے پڑھ لیجیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا موضوع کیا ہو سکتا ہے. پڑھیے. غزل کے موضوعات. جیسا کہ آپ سب نے دیکھا, اپنی خارجی حیت کے لحاظ سے غزل دیگر اصناف کے مقابلے میں محدود صنف ہے, لیکن جہاں تک اس میں بیان ہونے والے موضوعات کا تعلق ہے تو غزل کے موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ غزل بنیادی طور پر عشقیہ شاعری ہے, اس لیے غزل کا سب سے حاوی موضوع تو عشق ہی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ فارسی اور اردو میں کئی سو سال کے عرصے سے کہی ہوئی غزلوں پر نظر ڈالی جائے تو ان سب میں سب سے زیادہ تعداد ان اشعار کی ملے گی جب کا تعلق حسن و عشق سے جن متعلق کا تعلق, باتوں کیا سے ہے, ہے, جن لیکن کا اس کے تعلق, جن کا تعلق حسن و جن عشق کا سے ہے. تعلق حسن و عشق سے متعلق باتوں سے ہے, لیکن اسی کے ساتھ غزل کی صنف کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں حیات و کائنات کے تعلق سے بے شمار ایسی باتوں کا بیان کیا جاتا رہا ہے جن کا کوئی تعلق عشق و محبت سے نہیں ہے. ان موضوعات میں اخلاقیات, حکمت و فلسفہ, دنیا کی بے ثباتی, زندگی و موت کی حقیقت, انسانی زندگی کے مختلف پہلو وغیرہ سب کچھ داخل ہے. مختلف النوع, جہاں تک مختلف النوع, مختلف النوع پہلو وغیرہ سب کچھ داخل ہے. بس اسے آپ یہ سمجھیے کہ غزل کے جو موضوعات ہیں صرف حسن و عشق کی قید میں نہیں ہیں بلکہ دنیا کے تمام موضوعات اس میں شامل ہیں. آپ چاہیں تو تصوف بیان کر سکتے ہیں, چاہیں تو حسن و ملال بیان کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو کیا دقت ہے, ہاں مل گیا, اس سے مسئلہ ہے روم میٹ. یہ میر کے اشعار ہیں, ابھی آگے آپ پڑھیں گے. تو یہ غزل کی بنیادی چیزیں تھیں. اب آپ آئیں گے, یہ آپ یاد کر لیجیے جو میں بتا رہا ہوں, بس بات مانتے چلیے اور یاد کرتے چلیے. یہ کتابیں جو ہیں آپ کو یہاں سے یاد کرنی پیراگراف سے. ڈاکٹر کامل قریشی کی کتاب ہے اردو غزل, اسی نام سے ایک دوسری کتاب ہے, یعنی اسی نام سے ایک اور کتاب ہے جس کے مصنف ہے یوسف حسین خان, یعنی اردو غزل. عبادت بریلوی, غزل اور مطالعہ غزل, ترقی اردو بورڈ, درس بلاغت, یعنی کے ذریعے شائع ہوئی ہے. ابواللہ صدیقی, غزل اور متغزلین. ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد, اردو غزل کا تکنیکی, حیاتی اور عروضی سفر. اور ان کتابوں پر غزل پر کام کرنا چاہیں گے تو ان کتابوں کو نکال. اب اردو غزل کا آغاز اور یہ صنف کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور یہ کیسے عام ہوا, کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. چل یہاں سے پڑھیے کوئی ایک آدمی جلدی سے. اردو میں غزل گوئی کی ابتدا. غزل کی صنف کی ابتدا فارسی میں ہوئی اور اردو میں غزل کے آغاز سے پہلے ایران میں فارسی غزل کی کئی سو سال کی روایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی. یہاں تک کہ 17ویں صدی سے پہلے اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک ہندوستان میں فارسی شاعری, بالخصوص فارسی غزل کا رجحان قائم تھا. ہندوستان کے ان فارسی شعراء میں امیر خسرو سب سے زیادہ نمایاں حیثیت کے مالک تصور کیے جاتے ہیں. امیر خسرو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوی میں بھی شاعری کی, لیکن ان سے منسوب جو ہندوی کلام ملتا ہے اس کی شکل باقاعدہ غزل کی نہیں ہے. البتہ ایک غزل جو امیر خسرو سے منسوب کی جاتی ہے اسے غزل کہا جا سکتا ہے, لیکن اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خسرو کی ہے. اس مشہور غزل کا مطلع حسب ذیل ہے: زحال مسکن مکن مسکن تغافل ہے, دیکھیے دورائے تھوڑے نینا بن مسکی زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں, کتاب ہجرا ندارم اے جان نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. اس زمانے تک چینل ہے ایک شمالی کا, ہند آپ اس کو سن لیجیے گا. ایک چینل ہے نگاہ کے نام سے, اس پر اپلوڈ ہے, بہت اچھا ہے, بہت پرلطف ہے, معنی کے ساتھ ہے, اور آپ پڑھ لیجیے گا معنی بھی. اور میں پھر کل ترجمہ کرا سکتا ہوں, کسی سے بھی ترجمہ کرا سکتا ہوں, میں بھیجوں گا اس کو نکال کے, آپ کو دیکھنا ہے. چلیے پڑھیے.
اس زمانے تک شمالی ہند میں اس کے علاوہ اور کوئی مثال اردو غزل کی نہیں ملتی۔ اس کی بنیادی وجہ شاید یہی ہے کہ یہاں شاعری کے میدان میں فارسی شاعری کا ہی دورہ تھا۔ ہندوستان کے شعراء فارسی شعرگوئی کو ہی اپنا کمال فن سمجھتے تھے۔ بس تو کہہ رہے ہیں کیا ہے، غزل کی صنف کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ فارسی میں، اور اردو میں غزل کے آغاز سے پہلے ایران میں فارسی غزل کی کئی 100 سال کی روایت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی۔ کیا عربی میں غزل نہیں تھی؟ قصیدے کی صورت میں، قصیدے کی صورت میں، یعنی صنف سخن کے اعتبار سے بات کہی جائے تو پہلے فارسی میں، اس کے بعد اردو میں۔ یہاں تک کہ 17ویں صدی سے پہلے اور اس کے بعد بھی طویل عرصے تک ہندوستان میں فارسی شاعری بالخصوص فارسی غزل کا رجحان تھا۔ ہندوستان کے ان فارسی شعراء میں امیر خسرو سب سے نمایاں حیثیت کے مالک تصور کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے غزل خان کس کو مانا جاتا ہے؟ امیر خسرو کو، اور ہندی یا ہندوی جو ہے نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کون ہے؟ زحال مسکی مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں۔ ایک غزل میں بھیجوں گا، نہایت عمدہ ہے، آپ سنیں اور اپنے غزل کو یاد کریں، دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے۔ چلیے یہاں پڑھیے، دکن میں اردو غزل۔ اب اردو میں غزل کی روایت کیسے آگے دکن میں اردو غزل، دکن میں اردو شاعری کا جب رواج ہوا تو وہاں زیادہ تر مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ یہ مثنویاں اکثر کے لیے اردو پڑھنے کے سب کو تیار صوفیہ رہے، کی کوئی اور پڑھے۔ کہی ہوئی ہیں، لیکن ان دکنی شعراء میں غزل کی طرف بھی رجحان تھا، چنانچہ ان کے کلام میں جگہ جگہ غزل کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ کم و بیش تمام شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن صنف غزل پر بھی تمام شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ اس غزل کے اولین غزل گو شعراء میں برہان الدین جانم، شہباز حسینی اور خواجہ محمد دہدار فانی کے نام قابل ذکر ہیں۔ برہان الدین جانم حضرت میراجی شمس العشاق کے فرزند تھے۔ انہیں دکنی زبان پر قدرت حاصل تھی۔ ان کی جو بھی غزلیں ملتی ہیں ان کا موضوع ان کی دیگر تصانیف کی طرح تصوف و عرفان ہے۔ ان کی شاعری پر برج بھاشا اور بھکتی تحریک کا اثر نمایاں ہے۔ ان کی غزلوں میں ہندوستانیت کا عکس نظر آتا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اب چھوڑ نین کہوں مت جاوے رے، مجھ برو چلی کو مت ترساوے رے، لو جانے تو میرے من بھاوے رے، ہوشیام سلونا تو میرا رے، جو کوئی چاہے سو فانی ہونا رے۔ اس کو آپ کو دیکھنا ہے، یہ اس کو دیکھنا۔ ابھی دوسری کلاس لوں گا 9:45 میں، تو اس کو بتانا ہے ہمارا اس کا مطلب کیا ہے۔ چلیے، اس عہد کا قادر الکلام شاعر حسن شوقی ہے، جس کا شمار بہترین شعراء میں ہوتا ہے۔ اس کی شاعری کی شہرت کا ذکر نصرتی ہاشمی اور ابن نشاطی وغیرہ نے اپنی مثنویوں میں کیا ہے۔ ولی دکنی نے شوقی کو اس طرح یاد کیا ہے: برجا ہے اگر جگت میں ولی پھر کے دوجے بار، رکھ شوق میرے شعر کا شوقی حسن آوے۔ حسن شوقی نے غزلوں کے علاوہ مثنویاں بھی کہیں۔ ان کی 2 مثنوی فتح نامہ نظام شاہ اور میزبانی نامہ اہمیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس کے دیوان کو شائع کیا اور اس میں ان 2 مثنویوں کے علاوہ 30 غزلیں ان سے منسوب ہیں۔ اردو کی کلاسیکی شاعری میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اردو میں بحیثیت صنف سخن غزل کس جگہ سے منسوب ہے؟ دکن سے۔ یہ ہمیں ایسا بچہ نہیں بولنا ہے آپ کو، ماشاءاللہ بہت اچھا بچہ ہے، بہت اچھا، دماغ میں جو بیٹھا نہیں ہونا اچھا، ایسا بچہ گنا بچہ۔ سمیلا پلیز مائک کیجیے آپ، ایسا نہیں، مائک سے آپ کے گھر کے حالات معلوم ہو جائیں گے، ادھر یہ اچھا نہیں ہوتا ہے، ادھر آپ کو مطالعہ کرنا ہے، سب اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں نصاب پہ، نصاب بھی میں دیکھنا ہے، اب تھوڑا سا دیکھیں گے شمالی ہند میں اردو غزل، ایک پیراگراف دیکھ لیتے ہیں، آ جائیے پڑھیے یہاں سے کوئی
شمالی ہند میں دبستان دہلی شمالی ہند میں اردو غزل کا باقاعدہ آغاز 18ویں صدی کی ابتدا کے ساتھ ولی دکنی کی دہلی میں آمد کے بعد شروع ہوا۔ اس سے قبل یہاں فارسی غزل اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ ولی کی آمد کے بعد ایک جملہ غلط ہوا ہے پڑھنے میں، دہلی میں آمد کے بعد، میں نہیں ہے، قاعدہ جاننا۔ عربی زبان میں مائک بند کرو، نجات مائک بند کرو۔ ہاں، آنے کا جو ہے نا، جیسے عربی زبان میں دخلہ فی، دخلہ کے ساتھ فی نہیں آتا ہے، اسی طرح آمد کے ساتھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ قاعدہ یاد کر لینا۔ جی چلو، ولی کی آمد کے بعد جن شعراء نے ریختہ میں خامہ فرسائی کی ان میں شاد اللہ گلشن، عبد القادر بیدل، میر غلام آزاد بیدل، میر غلام آزاد بلگرامی، شرف الدین بلگرامی نہیں، بلگرامی، شرف الدین علی خاں وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد کے شعراء میں شراز الدین خاں آرزو نے نہ صرف اپنے شاگردوں کو ریختہ کی طرف متوجہ کرایا بلکہ خود بھی ریختہ کہنے لگے۔ ولی کے زیر اثر جو شاعری اس عہد میں شمالی ہند میں کی گئی وہ زیادہ تر غزلوں پر مشتمل تھی جن کی نمایاں خصوصیات اہم ہیں۔ اس دور کے سیاسی اور معاشرتی و سماجی حالات کا اثر تھا جو اہام گوئی کا دورہ رہا۔ غزل کے اہام گو شعراء میں شاہ مبارک آبرو، مصطفیٰ خان یکرنگ، شرف الدین مضمون، شاکر ناجی، شاہ حاتم مظہر جان جانا، انعام اللہ خاں یقین، عبدالحی تابہ، اشرف علی فغاں نمایاں خصوصیت کے حامل ہیں۔ اس دور میں اہام گوئی کا رواج اس قدر عام ہو گیا کہ اس میں متبذل خیالات بھی فروغ ہونے لگے، یعنی بیکار خیال، فرسودہ خیالات۔ اس وجہ سے یہ تحریک آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونے لگی۔ مرزا مظہر جان جانا اور ان کے شاگردوں نے اہام گوئی کو ترک کرنے کے لیے رد عمل کی تحریک چلائی، جس میں اہام گوئی کے بجائے حسن و عشق کے جذبات کی ترجمانی اور ہندی الفاظ کے بجائے فارسی الفاظ و تراکیب اور اسالیب کو استعمال کرنے پر زور صرف کیا۔ شمالی ہند میں غزل کی ابتدائی دور 1700 سے 1750 تک رہا۔ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے، 1700 سے 1750 تک۔ اس کے بعد ایک بڑی تعداد نئے غزل گو شعراء کے سامنے آئی جس نے غزل کی نئی روایت کو آگے بڑھانے کا کام کیا اور اس طرح اردو غزل نے کلاسیکیت کی طرف دھیرے دھیرے جن میں بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے قدم بڑھائے، یہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ اب ایک ایک شعراء پڑھیں گے، ان کی خاص کیفیات کو پھر ان کے بارے میں ہم جانیں گے۔ باقی آپ کی کتاب ایسی ہے، آپ مطالعہ کر لیں گے تو یہاں سے کافی چیزیں لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ پڑھیں تو پھر ازبر ہو جائے، پھر یہاں آپ کو ضرورت نہیں پڑے۔ سمجھ گئی بات کو آپ لوگ؟ اور ٹائم نکالیے، دیگر کام ہے گھر میں، جس طرح اس سے زیادہ کام آپ کی ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کام چھوڑ دیجیے آپ، کیونکہ والدین نے ساتھ دینا ضروری ہے، لیکن آپ اپنا مقصد بالکل نہیں بھولیے کسی بھی حال میں۔ تو اب ہمیں صفحہ نمبر تو مل جا بھائی، کل کتب شاہ جا لگ رہا ہے کل کتب شاہ کا چلیے، یہ ہمیں پڑھنا تھا کلی قطب شاہ کی غزل گوئی۔ حالانکہ اپنے سامنے نہیں، لیکن پھر بھی آپ جان لیں۔ پڑھیے یہاں سے کوئی آپ میں سے کوئی ایک آدمی۔ کلی قطب شاہ کی غزل گوئی۔ کلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے۔ سلطان محمد قطب شاہ نے اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟
कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब मतलब शाह, कुली कुतुब शाह। पढ़िए। सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने 1616 ईस्वी में कुलियात मोहम्मद कुली कुतुब शाह मुरतब करके उन पर एक मंजूम मुकदमा भी तहरीर किया था। मोहम्मद कुली को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर होने के अलावा ये एजाज़ भी हासिल है कि उस सिन्फ़े गज़ल पर सबसे पहले उन्होंने तवा आजमाई की। तादाद उस और नहीं, तनों के मैं बता रहा हूँ एतबार उस से और इसमें फर्क, रुक जाइए। उस और इसको उस कभी नहीं पढ़ेंगे, वरना पता चला कि शादी में गए और कहेंगे उस लड़की की शादी हो रही है, क्या कहेंगे, इस लड़की की शादी हो रही है, उस नहीं। तो यहाँ जब जो चीज़ जिक्र है तो जो ज़मीर है ना वो ज़मीर हाजिर की होगी न कि गायब की। उस क्या है, ज़मीर गायब है। और इस क्या होगा, इस लड़के की, इस उस्ताद की, इस यूनिवर्सिटी की, है ना। तो इस सिनफे गज़ल पर सबसे पहले, इस सिनफे गज़ल पर क्या हुआ, इस सिनफे गज़ल पर पढ़िए। इस सिन्फ़े गज़ल पर सबसे पहले उन्होंने तवा आजमाई की। ये तादाद और तनों के एतबार से जितनी गज़लें मोहम्मद कुली कुतुब शाह के यहाँ मिलती उतने उर्दू के किसी और शायर के दीवान में नहीं मिलते। यहाँ सब तीन कुली चीज़ आपको कुतुब याद शाह करनी है। ने नंबर एक, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह। नंबर दो, सबसे पहले गज़ल कहने वाले कौन हैं, उधर अमीर खुसरो को छोड़कर, इधर दक्कन में तो कारे इस सिनफे गज़ल पर सबसे पहले उन्होंने तवा आजमाई की, यानी कुली कुतुब शाह। उसके बाद कह रहे हैं सबसे ज़्यादा गज़लें किसने लिखी है, तो कुली कुतुब शाह ने। चलिए आगे जी। कुली कुतुब अच्छा शाह छोड़ ने दिए जिस उनको, दौर में उतना नहीं पढ़ना है। पढ़ लीजिए, चलिए पढ़िए, एक पैराग्राफ और पढ़िए, देखते हैं। कुली कुतुब शाह ने जिस दौर में गज़ल की सिन्फ पर खुसूसी तवज्जो दी, उस वक्त दबिस्तान दक्कन में मसनवी का तोती बोल रहा था। मोहम्मद कुली से कब्ल दक्कनी उर्दू में गज़ल की रवायत नहायत कमज़ोर थी। सिर्फ मुश्ताक लुत्फ़ी, फ़िरोज़ महमूद और मुल्ला ख़याली की चंद मुतफ़र्रिक़ गज़लें ही कुल सरमाया गज़ल थीं। कुली कुतुब शाह ने उर्दू की तमाम असनाफ़ सुखन में तवा आजमाई की है, लेकिन बुनियादी तौर पर वह गज़ल के शायर हैं। मसनवियों और रुबाइयों को छोड़कर उनका सारा कलाम गज़ल की हैयत में है, यहाँ तक कि उसके वह तख्लीक़ात भी जिन्हें डॉक्टर ज़ोर और डॉक्टर सैयदा जाफ़र ने उन्वानात कायम करके नज़म से ताबीर किया है। खुद मोहम्मद कुली नज़्म से ताबीर किया है। खुद मोहम्मद कुली ने ऐसी तख्लीक़ात के लिए गज़ल की इस्तेमाल की है, जैसे गज़ल मोड़, गज़ल शोर, गज़ल मार्ग, गज़ल शोर मतलब क्या होता है, दक्कन में सूरज, मोबेस का गज़ल वगैरह। मबास का गज़ल, ठीक है, ये पढ़ लीजिए 4 लाइन पढ़िए। नबी सदके किया है कुतुब मोबेस का गज़ल रंगे कि उसके ताजगी हो रोशनी थे है जहाँ रोशन। खुश नबी हूर अली के सदके गज़ल मर्ग के कहिया सो कुतुब नूर सो जम तेरे के जू सूरज करना में। मोहम्मद सदके खुतबा की गज़ल शोरी की पूरी सुन सकिया मस्ता होरिया यू जो शरावा पी तोहरा के। कुछ माना ऐसे होंगे या कुछ अल्फाज ऐसे हों जो नहीं पढ़ पाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पढ़ने की ज़रूर कोशिश कीजिए, चूँकि दक्कनी ज़ुबानें और आज से 400 साल पहले की ज़ुबान है, ठीक है। तो पढ़ इसलिए ज़रूर लीजिए ताकि आपको ये मालूम हो कि हमारे अदब का ये अदब बुनियादी सरमाया है। क्योंकि आज जो ज़ुबान को आप पढ़ रहे हैं, तो ये अगर ज़ुबान कायम न होती तो ये पहुँचती क्या। आज जो लोग एसी वाले रूम में रह रहे हैं, तो पहले लोग मिट्टी के घर में रहे तब तो एसी का मुकाया। ये आज जो लोग प्रोफेसर होकर पढ़ा रहे हैं, अगर निचली सतह पर लोग नहीं पढ़ाते तो क्या वो प्रोफेसर बन जाते। प्रोफेसर के
بچے بنانے کے لیے PhD کرانے والے نہیں ملتے. یہ بنیادی چیزیں جس کو پڑھنا ضروری ہے. آپ ضرور دیکھیے یہ دو مطلب غزلیں ہیں, اس کے مصرے ہیں, قطعات ہیں, یہ سب ان کے ہیں. قلی قطب شاہ کے مثال کے طور پر یہ دیکھیے, یہ پڑھ لیجیے, کئی مرتبہ چکا ہے امتحان میں. پڑھیے کوئی آپ میں سے. پیا باز پیالہ پیا جائے نہ, پیا باز یک تل جیا جائے نہ, کہے تھے پیا بن سے بوری کرو, کھیا جائے اما کیا جائے نہ, نہیں عشق جسے وہ برا کور ہے, کدھے اس سو مل بیسیا جائے نہ, کتب شہ نہ دے منز دیوان کو او پند, دوانے کو کچھ پند دیا جائے نہ, پیا باز پیالہ پیا جائے نہ, پیا باز یک تل جیا جائے نہ. دیکھو یہ کیا کہا, قطب شاہ نہ دے منج یعنی مجھے, دیوانے کو پن, پن مطلب نصیحت. کہہ رہے ہیں کہ مجھ دیوانے کو نصیحت دینے کی ضرورت نہیں ہے, دیوانے کو کچھ پند دیا جائے نا. دیوانے کو نصیحت وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو دیوانے کو سنتے تھوڑی کسی کو ہیں. تو یہ آپ کو پڑھ لینا ہے. ایک اور غزل ہے, اس کو بھی دو لائن پڑھ لیجیے, کم سے کم 2 شعر پڑھ لیجیے تاکہ یاد رہے. تمہارے مکھ کے گہر تھے سو نور پایا بہشت, ادن چمن میں تمن مہر کا ہوا ہے کشت, پیا کے حسن تھے سورج چھپا ہے کشت, پیا کے حسن تھے سورج چھپا ہے مغرب میں, گلے میں توق سو دیکھ چاند کے یہ سرشت فرشت مطلب پیوستہ. فرشت فرشت مطلب پیوستہ. اب یہاں دیکھیں کچھ الفاظ ہیں, جیسے مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ تو مشکل نہیں, کم سے کم جو آسان ہے یاد کر لیجیے. یہ دیکھیں, من مطلب مجھے. ایک مندر آپ دیکھتے ہیں, عبادت خانہ آپ کہتے ہیں, ایک مندر مطلب دل بھی ہوتا ہے. اور ایک دیکھیے پیہم حرف, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, محبت کا حرف, مراد عشق و محبت. اور باقی یہ سب تو الفاظ آسان جو آپ یاد کر لیں گے, لیکن یہ آپ جب یاد کر لیجیے دکنی الفاظ ہیں. آگے آئیے, یہ بہشت تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. مطلب اونچا, اس کو آپ یاد کر لینا. باس, بہت باس آ رہی ہے, عربی نام لوگ بولتے ہیں بہت باس آ رہی ہے. کدے تو کہیں, یہ نہیں مانتا تو آپ جانتے ہیں, گلا میں جو پہنتے ہیں, پھندا گلے میں پڑا ہوا. قلی قطب شاہ کے تعلق سے دیکھیے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, یہ آپ کو یاد کر لینا ہے. 10 کتابیں یہاں دی گئی ہیں. قلی قطب شاہ پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو 10 کتابیں ہیں. نمبر 1 ہے مسعود حسین خان کی کتاب محمد قلی قطب شاہ. اسلم پرویز کی کتاب ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ. شکیل الرحمان کی کتاب ہے محمد قلی قطب شاہ کی جمالیات. وقار خلیل کی کتاب ہے محمد قلی قطب شاہ کی جیوں کہانی. جمیل جالبی کی ہے تاریخ ادب اردو جلد اول, میں نے اس میں اس کا ذکر ہے. ڈاکٹر سیدہ جعفر کی کلیات محمد قلی قطب شاہ. اور اسی طرح ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کی کتاب ہے کلیات سلطان محمد قلی قطب شاہ. محمد علی اثر دکنی غزلوں کا انتخاب. سیدہ جعفر کی دکنی ادب کی تاریخ. احتشام حسین کی اردو ادب کی تنقیدی تاریخ. یعنی ان کتابوں کو اگر نکالیں گے اس میں قلی قطب شاہ کا ذکر ملے گا. اب ہم پڑھیں گے والد دکنی. والد دکنی کو پڑھتے ہیں 1 گھنٹے بعد, ٹھیک ہے. اور دکنی سے پڑھیں گے 1 گھنٹے کے بعد, تو آپ بالکل موڈ بنا کر رہیے, مطالعہ کر لیجیے کچھ اور دیکھ لیجیے. کچھ سوال پوچھنا پوچھ لیجیے اور ایک نظر ڈال لیجیے. 1 گھنٹے کا ٹائم ہے تو اس کے اجزاء ترتیبی کیا ہیں, کہاں سے غزل پیداوار کہاں سے ہوئی, کیا طریقہ کار ہیں, اس کو آپ دیکھ لیجیے. کیونکہ ادھر سے سوال کبھی کبھی بن جاتے ہیں. تو غزل کی ابتدا بتائیے کہاں سے ہوئی تھی. فارسی. فارسی, ٹھیک ہے. اردو میں پہلے غزل وہ کس کو مانا جاتا ہے, امیر خسرو کو. اردو میں میں نے سوال سنا ہی نہیں آپ لوگوں نے, ابھی پڑھا ہے. کیا کہا تھا, دکن میں قلی قطب شاہ شمالی ہند میں امیر خسرو. اردو میں ہاں تو سر, میں اردو کہا میں راجا, قلی قطب شاہ. 1 سیکنڈ, سوال سمجھتے نہیں, یہی دقت ہے. صرف یہ پوچھا جائے کہ پہلے غزل کو کون ہے, تو امیر خسرو کا نام ہے. جب کہا دیا اردو میں, تو امیر خسرو کا اردو تھا, ہندوی تھا نا, ہندی یا ہندوی. محمد قلی. اردو میں کل محمد قلی قطب شاہ ہو جائیں گے. یہ سب یاد ہونی چاہیے.
دوسری بات یہ ہو جائے گا کہ دوسری بات مثال کے طور پر یہ بتائیے کہ ایجاد اور اختصار کس صنف سخن کی خصوصیت ہے؟ غزل میں اسی طرح یہ بتائیے کہ اردو میں سب سے پہلے کس کی کلیات مرتب ہوئی؟ قلی قطب شاہ کی۔ ٹھیک ہے، یہ سب سوالات جو امتحان میں بار بار گھما کے آتے ہیں. سشما کہاں رہتی ہو؟